अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे, सेहत सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें रमज़ान शरीफ के तमाम रोज़े एहतमाम के साथ रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो बड़ी खूबसूरत और अहम है। इसमें रोज़े के मुतल्लिका 19 जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, 19 गलत बातें, गलत फहमियाँ जो हैं रोज़े के बारे में, जिनकी कोई हकीकत नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली गलत फहमी है उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। क्या उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है? आम तौर पे यही है कि जी हाँ, टूट जाता है। हालांकि दुरुस्त मसला ये है कि अज़ खुद ही उल्टी कह आए रोज़ा नहीं टूटता। यानी अगर खुद ही आई है, बंदा खुद नहीं कह कर रहा, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता खुद कसदन जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालकर कह की और वो मुंह भर कर आई तो रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ादार होना याद हो, यानी याद हो कि मैं रोज़े से हूँ। दूसरी बड़ी गलत फहमी, अगर हालते रोज़ा में गुस्ले जनाबत फ़र्ज़ हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला ये है कि हालते रोज़ा में एहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता। तीसरी गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि थूक या बलगम निगल जाने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह होगा। इसी बिना पर वो बार बार थूकते रहते हैं। इस बारे में दुरुस्त मसला ये है कि थूक और बलगम जबकि मुंह में है, इनको निगलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, मुंह से बाहर मसलन हथेली पर थूक कर फिर मुंह में दोबारा डाला तो रोज़ा टूट जाएगा, और ऐसा आमतौर पर कोई भी नहीं करता। चौथी गलत फहमी, कुछ लोग रोज़ा में तेल, खुशबू लगाने और जो गैर ज़रूरी बाल हैं ज़ेरे नाफ, उनको साफ़ करने को दुरुस्त नहीं समझ रहे होते। दुरुस्त मसला ये है कि ये काम रोज़ा की हालत में जायज़ हैं। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता काजल का हुक्म सुरमा वाला नहीं है, काजल लगाने से परहेज़ किया जाए। पांचवी गलत फहमी, रमज़ान में सहरी में आँख ना खुले और सहरी खाना छूट जाए तो रोज़ा नहीं होता। दुरुस्त मसला ये है कि सहरी रोज़ा के लिए शर्त नहीं, रात में नियत कर ली जाए या फिर निस्फ़ुन नहार से पहले पहले नियत कर ली तब भी ठीक है। लेकिन सहरी का वक़्त ख़त्म होने के बाद नियत की जाए तो 3 चीज़ें ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखी जाएंगी। पहली ये कि रोज़ा बंद होने के बाद से नियत करने तक कसदन कोई मुनाफी रोज़ा काम मसलन खाना पीना वगैरह ना किया हो। दूसरी ये कि नियत करे कि मैं रोज़ा बंद होने के वक़्त से रोज़े से हूँ। और तीसरी ये कि निस्फ़ुन नहार के बाद नियत नहीं हो सकती। छठी गलत फहमी, रात में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुल्ली या नाक में पानी अफ्तार के वक़्त ही डालेंगे। दुरुस्त मसला ये है कि रोज़ा शुरू होने से पहले किसी भी वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो या रोज़ा में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो गुरूब का इंतज़ार नहीं करेंगे। रोज़ा की हालत में नहाना हो तब भी गुस्ल के तमाम फ़राइज़ अदा किए जाएंगे। पूरे जिस्म पर पानी बहाने के साथ साथ गुस्ल में कुल्ली करना और नाक के पूरे नरम हिस्से में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। इसके बगैर ना गुस्ल उतरेगा ना नमाजें होंगी। याद रहे कि रोज़ा हो तो गरगरा नहीं करेंगे, और आम दिनों में भी गरगरा गुस्ल का फ़र्ज़ या कुल्ली का हिस्सा नहीं, जुदा गाना सुन्नत है, वो भी इस वक्त जब रोज़ा ना हो।
البتہ روزہ کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ 7ویں غلطی، حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ یہ احتیاط رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ جائیں۔ 8ویں غلط فہمی، جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی عام غلطی ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ 9ویں غلط فہمی، چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، البتہ چند صورتیں جو ہیں مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنا۔ 10ویں غلط فہمی، روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی رو سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 11ویں غلط فہمی، روزہ میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ لامحالہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھویں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلاً اس کے دھویں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 12ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرتے ہیں اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے، البتہ اگر دن کے وقت میں شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہوں تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوٹیں گے بعد میں ان کی قضا ہوگی۔ اسی طرح 13ویں غلطی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ ایسا سمجھنا درست نہیں۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا جائے یا بغیر کسی عذر کے چھوڑا جائے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے۔ فدیہ صرف اس صورت میں متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو، نہ ہی آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوتھ پیسٹ کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی بنا پر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ اس کے ذرات کا حلق سے نیچے اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ اتریں تب بھی ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے۔ 15ویں غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ، خواہ فرض ہو، واجب ہو یا نفل، خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس کی بھی مخصوص شرائط ہیں جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا اور کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے، البتہ قضا کا ایک روزہ رکھنا ہر صورت میں لازمی ہے۔ 16ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں
ٹھنڈک یعنی سکون حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے گیلا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ 70ویں غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ رکھنا ہوتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دینے پر اس کی صرف ایک قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ قضا کا بعد میں رکھنا ہوگا، البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے۔ ایسی صورت میں قضا رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا ہوگی۔ 18ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے حلق سے پانی اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اتر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر روزہ دار ہونا ہی یاد نہ ہو تو اب اگرچہ جان بوجھ کر پانی حلق سے اتارے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بطور خطا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 19ویں غلطی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اگر پریگننٹ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں قضا رکھنے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔